फैसल मलिक साहब ने आपको मेरे केस का तो बता दिया, आपको पता तो है कि वो इमरान खान का पैगाम दे दिया, लेकिन इन्होंने वैसे ये केसेस बहुत ज़बरदस्त तैयार करते हैं। मुझे कई दफ़ा लगता है कि ये ऐसे केसेस तैयार करते हैं जो कर रहे हैं जो मुखलिस लोग हैं, क्योंकि कोई भी अगर कोई सोचे कि ये अहमकाना केस है, अब मैं नहीं मानती कि ये अहमकाना केस है। मुझे लगता है ये मुखलिस लोग हैं, ये इतना बुरा केस तैयार करते हैं कि अगर कोई इसमें सज़ा दे दे तो वो 2 दफ़ा सोचेगा सज़ा देने के लिए। तो ये केसेस बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, ये एक दिन किसी अदालत में ना खड़े हो सकते। और जज साहब को भी पता है कि ये केस बिल्कुल किसी काम के केसेस नहीं है, सिर्फ हमारे नहीं, इमरान खान के भी। इसी तरह ये जो सज़ाएं दी जा रही 2 सेकंड में इससे ख़त्म हो सकती हैं अगर लोगों की मजबूरी ना हो, क्योंकि जितने लोग जेलों में हैं, इमरान खान समेत अभी जैसे पीटीआई के कितने लोग हैं, हामिद रज़ा हैं जेल के अंदर, वो खुद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। ये सब के केस हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और ये एक दिन आप यकीन करें, एक दिन में मुझे लगता है ये हवा की तरह हो जाएंगे, और ये वक्त इंशाल्लाह जल्दी आएगा। और सबको पता है कि ये इनमें कुछ नहीं है, जो वहाँ सुन रहे होते हैं उनको भी पता है, मीडिया को भी पता है, जजेस को भी पता है, प्रोसिक्यूशन वालों को भी पता है। और हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी हमदर्दी दिखाते हैं और शर्मिंदा होते हैं। ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि सब ने रियलाइज़ किया कि जब पहले भी लोगों के ऊपर झूठे केसेस बनते हैं, ये वो वक्त आ गया है कि एक इतना ये इकट्ठा इतना बड़ा एम्पायर आया है झूठे केसेस का, कि इससे जो पीछे जो हमेशा से सच्चे और झूठे केसेस बढ़ते आए हैं, वो सबका एक दफ़ा ही काम सबको ये एहसास हो गया है कि ये सिस्टम ही ख़त्म होना चाहिए। ये झूठ का सिस्टम, हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। रमज़ान है, पाकिस्तानियों को झूठ और सच के अंदर जो झूठ के अंदर डाल दिया है कि झूठ भी कबूल कर लो, कि एक दफ़ा आप अमर बिन मारूफ सच के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये सारा कुछ, और हर पाकिस्तानी खड़ा हो जाएगा तो दुनिया भी हमारी इज़्ज़त करेगी, और इंशाअल्लाह ये सारा कुछ सही सिमत पे पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान के निज़ाम को चला सकते हैं। दूसरा, इमरान खान की रिहाई। इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? इमरान खान की रिहाई तब मुमकिन है जब आमिर डोगर नहीं है, क्या नाम है, सरफराज डोगर, यहाँ हमने मिक्सअप कर देते जब सरफराज डोगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो हैं, ये अगर इमरान खान के 2 केसेस सुन लें तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। एक TK2 की बेल हियरिंग और एक अल-कादिर की बेल हियरिंग। कल हमें बड़ी खुशी थी कि दोनों केसेस की सुनवाई होने लगी है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, लेकिन शाम को पता चला कि ये दोनों केसेस सरफराज डोगर साहब छुट्टी पे चले गए। इमरान खान का आंख का मसला है। सरफराज डोगर साहब, आप याद रखना, आप भी इसमें ये याद रखना, आप भी, आपके बच्चे भी, आपके जितने घर वाले हैं, याद रखना कि जब इस किस्म के आप जुल्म करते हैं ना, कि आप कहें कि मैं छुट्टी पे चला गया हूँ, कि जहाँ इमरान खान की रिहाई हो सकती है और आप केस सुनने बगैर पहले लगवाया आपने और फिर कोर्ट से चले गए, अदालत से चले गए, मैं आपने अटेंड ही नहीं की, तो और अगली डेट अभी हमें नहीं पता इसकी। अगर आप ये दोनों केसेस सुन लें मेरिट के ऊपर, इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल दे दें, आज ही हम इमरान खान को फ़ौरन से पेशतर उसी वक्त जब आप बेल देंगे, हम इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल ले जाएंगे, इमरान खान की आंख का इलाज करवाएंगे, इमरान खान की आंख डायग्नोसिस करवाएंगे कि क्या वजह है कि ये इमरान खान के साथ हुआ है, और साथ ही हम उनका इलाज करवाएंगे ताकि उनकी आंख की जितनी भी नज़र बहाल हो सकती है हो जाए। ये एक इंसानियत की बात है जो हम कर रहे हैं।
یہ جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے پچھلے دنوں میں تماشا کیا حکومت نے، ان کو سب کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے جان بوجھ کے پہلے وہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا جس کے لیے عمران خان نے 3 دفعہ کہا کہ غفور انجم، انہوں نے کہا عمران خان نے جب پیغام بھیجا سلمان صفدر کے ہاتھ، انہوں نے کہا کہ جا کے اس کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کا کیس کرو. ہم نے میری بہن جو کیس کر رہی ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ یہ کرمنل نیگلیجنس نہیں ہے، یہ لاپرواہی سے نہیں ہوا، یہ جان بوجھ کے ہوا. آپ نے نیگلیجنس نہیں ڈالنا اس میں، آپ نے اس میں کرمنل ایکٹ ڈالنا ہے کہ جان بوجھ کے دوستے سے. جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو یہ سپرنٹینڈنٹ خاموش کیوں رہے؟ انہوں نے ڈیلے کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ عمران خان کے بلڈ جو ان کا محکمہ بلڈ ٹیسٹ ہوا ہوگا یا انہوں نے بلڈ دیا ان کا ڈاکٹرز نے، کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو ان کی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں دی جا رہی؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے جو بھی رپورٹس آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فلمز میں کی ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں؟ یہ ابھی آپ کا خیال ہے کہ یہ قصہ ختم نہیں ہوا، یہ ابھی شروع ہوا ہے. آپ نے جو ظلم کر چکے ہیں اس کی معافی تب ہے کہ آپ فوراً عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کریں، ان کے سارے ٹیسٹ ہوں، عمران خان کی فیملی اور ان کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں. یہ ہماری جو کنڈیشن ہے یہ شروع سے تھی، یہ پہلے دن سے ہم نے یہی کہا تھا. جب یہ چیز ہم سننے لگے، یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ نے دیکھ لیا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں. میں ان کو کہہ رہی تھی جب پارٹی کے نمائندے فون کر کے کہتے تھے کہ محسن نقوی گارنٹی دے رہا ہے کہ شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے، کہ محسن نقوی گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ ساتھ فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے، اور محسن نقوی گارنٹی دے رہا ہے کہ ساتھ ان کے اپنے معالج بھی ہوں گے، ان کے ڈاکٹرز ہوں گے ساتھ، پرسنل ڈاکٹر. تو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمیں کہا گیا کہ نہیں وہ گارنٹی دے رہے ہیں میٹنگ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. تو اینڈ میں جھوٹا ثابت تو ہو ہی گیا نا. انہوں نے ڈاکٹر اندر بھیج دیے بغیر ان کے ذاتی ڈاکٹرز، پرسنل ڈاکٹرز کے بغیر، جو عمران خان کے ڈاکٹرز ہیں. فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی نہیں جانے دیا. اور یہ اس وقت کیا کور اپ کر رہے ہیں؟ یہ کور اپ ہو رہا ہے. عمران خان نے میری بہن کو جب دسمبر کی 3-4 تاریخ کو جب میری بہن کی ملاقات ہوئی، اس کو کہہ کے بھیجا تھا کہ جو یہ مجھے مارے گا، عاصم منیر مجھے مارے گا، میری زندگی خطرے میں ہے. یہ میری بہن کو کہا تھا انہوں نے. کیا پتہ اسی وجہ سے ان کی ملاقاتیں اس کے بعد فیملی کے ساتھ اور ہر انسان کے ساتھ بند کر دی گئی ہیں. کیا پتہ یہی وجہ ہے. ویسے ہی انہوں نے مجھے جیل بھیجنا ہے اسی وجہ سے کہ ان کے منہ بند کر دیں، کہ پورا پاکستان کا منہ نہیں بند کر سکتے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن آپ ڈرے نہ. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اگر عمران خان کا علاج کروا دیں، میں کہتی ہوں کہ آپ ملاقات نہ کروائیں، میں عاصم منیر کا نام نہیں دوں گی، آپ اسے علاج کروا دیں. ہم اپنی یہ ڈیل آفر کرتی ہے کہ میں عاصم منیر کا نام نہیں دوں گی. آپ صرف عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں لے جا کر ہماری فیملی کی موجودگی میں اور ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں اور اسپیشلسٹ کے ساتھ ہم ان کی آنکھ بچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی آنکھ کے ساتھ یہ ہوا ہے. بہت ڈاکٹرز نے ہمیں بتا چکے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہوئی ہے ایسے نہیں ہو جاتی، جلدی سے ایک دم پیدا نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر عمران خان وہ زہر نہیں دے رہے تو ان کو ڈر کیوں لگ رہا ہے کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کروا لیں گے؟ ان کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہیں؟ ہمیں یہ خدشات کیوں نہیں ہوں گے فیملی کو؟ ہم لوگوں کو یہ کیوں یہ دماغ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چھپا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ فیملی کو نہیں ملاقات کرنے دے رہے؟ کیا وجہ ہے عمران خان کے چیک اپ نہیں کروا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹر کو وہاں نہیں جانے دے رہے؟ تو یہی ہماری گورنمنٹ کو کہیں گے کہ دیکھیں یہ آپ کے وقت آسان نہیں ہوں گے، ابھی ہو جائیں گے، لیکن آگے آپ کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. وقت مشکل آپ کے لیے ہوں گے. عمران خان کے ساتھ اگر آپ یہ کریں گے وقت مشکل آپ کے لیے ہوں گے.
مہربانی. حلیمہ خانم صاحبہ کا آج 26 نومبر سے متعلقہ کیس کی ہیئرنگ تھی اور اس میں کیونکہ جیسا آج لیو پہ ہیں تو آج اس کیس کو ایڈجرن کر دیا گیا منڈے تک کے لیے. منڈے کو اس کی مزید ہیئرنگ ہوگی. حلیمہ خانم صاحبہ ہمیشہ کی طرح عدالت میں موجود ہیں اور جب وہ نہیں آ پاتی تو اس کے نہ آنے کی ایک وجہ ہوتی ہے. کبھی کبھار تو خان صاحب کے کیسز کی پیروی کرنی ہوتی ہے, کبھی خان صاحب کے کیسز سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں, کبھی ہائی کورٹ میں, کبھی ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ کورٹس میں. تو نیچرلی بینگ فیملی خان صاحب جب جیل میں ہے تو حلیمہ خانم صاحبہ نے اپنے بھائی کے کیسز کی پیروی کرنی ہے. سیکنڈلی حلیمہ خانم صاحبہ کے اپنے خلاف بھی کافی کیسز ہیں, لیکن آج جب حلیمہ خانم صاحبہ کے دیگر کیسز نہیں تھے تو اپنے کیس میں وہ پیش ہوئی ہیں. آج لیگل ٹیم کو یہ پراپر انسٹرکشن تھی کہ ہم نے پروسیڈ کرنا ہے, لیکن نیچرلی جج صاحب کی کوئی پرسنل ریزنز تھے جس پہ جج صاحب لیو پہ ہیں تو یہ کیس چلا گیا منڈے کے لیے. اس کیس میں جو ایک عجیب و غریب سی ایلیگیشنز ان کے اگینسٹ ہے, جو کام آپ روز کرتے ہیں, آپ لوگ روزانہ مختلف خبروں کے ساتھ مختلف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی خبریں دیتے ہیں, مختلف پارٹیز کے پروٹیسٹ کی خبریں دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے خلاف کوئی بھی ایف آئی آر نہیں کٹتی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے مطابق, اور نہیں کٹتی تو درست نہیں کٹتی, کیونکہ آپ اگر کوئی میسیج دیتے ہیں یا پروٹیسٹ کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا حق آئین اور قانون میں دیا گیا ہے. جبکہ حلیمہ خانم صاحبہ پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا کوئی پرامن احتجاج کے متعلق جو رول آف لا کے لیے کال تھی خان صاحب کی, ان کا کہنا یہ استغاثہ کہ وہ میسج دیا حلیمہ خانم صاحبہ نے اور اس میسج کی بنیاد پہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کر دیا گیا. اول تو اس کیس میں جو استغاثہ ہے ایسا کوئی بھی پیغام ثابت کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے. دوسرا, 27 نومبر کو قطعاً کوئی ایسا وقوع سرے سے ہوا ہی نہیں. آپ لوگ میڈیا والے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ایسی خبر میڈیا میں موجود ہے کہ 27 نومبر کو صبح 8 سے 9 کے درمیان کوئی پروٹیسٹ ہوا؟ کوئی حالانکہ 26 اور 27 کی رات کو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ کال آف ہو چکا تھا جب ایک گرینڈ آپریشن اسلام آباد میں کیا گیا, اور اس گرینڈ آپریشن کے بعد ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ابھی ہیں, جو فارم 47 کے دیگر منسٹرز ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ روڈز کھل چکی ہیں, تمام معاملات معمول پہ آ چکے ہیں. تو اس کے بعد ایسے کسی وقوعے کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے. تو یہ سارے کیس کی کہانی ہے, اور اگر یہ کیس انصاف پہ چلا, میرٹ پہ چلا, تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں, میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حلیمہ خانم صاحبہ اس کیس پہ انشاءاللہ تعالی بری ہوں گی. دوسری